माशाअल्लाह। जैसे सुन्नी बड़ी मस्जिद के तालिब इल्म हाफिज सैफुद्दीन बहुत अच्छे अंदाज में तरतीब के साथ तिलावत कलाम पाक नायब सदर मजलिस उलमा फतवा हिंद, उनसे मैं इल्तिमास करता हूँ कि हज़रात करम तशरीफ लाएँ। जमात इस्लामी के हज़रत मौलाना अब्दुल नबी फवादी साहब के ख़ास तौर पर इस प्रोग्राम के लिए तशरीफ लाए हैं। उनसे मैं इल्तिमास करता हूँ कि हज़रात करम वो यहाँ तशरीफ ले आएँ। के साथ मैं यहाँ तशरीफ रखते हैं, मैं उनसे इल्तिमास करता हूँ कि वो भी हज़रात करम स्टेज पर तशरीफ ले आएँ। और अभी हमारे बोर्ड के जो मेम्बरान हैं जनाब सलीम वाला साहब और जनाब हाफिज इकबाल चुना वाला साहब के बोर्ड के दोनों मेम्बरान से भी इल्तिमास है कि हज़रात करम यहाँ स्टेज पर तशरीफ ले आएँ। जनाब सईद खान साहब, उनसे इल्तिमास है कि वो भी स्टेज पर तशरीफ ले आएँ। हज़रात ने वो वक्त की कानून की हिमायत कर रहे हैं, ये सब हमारे अपने लोग बताइज नजर आते हैं, लेकिन ये सारे के सारे एजेंट हैं। और इंडिया मुस्लिम मसल्ला बोर्ड की पॉलिसी है कि जितने वक्फ के जलसे हो रहे हैं उनमें वो लोग जिन्होंने इस वक्त कानून की किसी भी तरह से हिमायत की, उन पार्टियों के लोग जो छोटे होदेदार हों या बड़े होदेदार, उनको न तो बुलाया जाएगा न स्टेज शेयर उनके साथ किया जाएगा। इससे वक्त का जो काला कानून है उस पर मंजर में हो रहा है। इस काला कानून की जो खराबियाँ हैं वो अब तक आपके सामने आ चुकी होंगी। ये आज के जलसे के मुतज़म्मिन यहाँ दिखाई नहीं दे रहे हैं। यहाँ के लोगों की आवाज़ तक पहुँच रही है तो उनसे भी दरख्वास्त करता हूँ कि यहाँ स्टेज पर तशरीफ ले आएं। विधायक भाई और समीर भाई के खिलाफ कांग्रेस के लोग थे, एनसीपी शरद पवार के लोग थे, समाजवादी के लोग थे और भी बहुत सी पार्टियों के लोग थे। उसके बाद कालकटोरा स्टेडियम में भी वो सारे लोग मौजूद थे। और सबसे बड़ा जलसा पहले फेज का जहाँ पर इख्तिताम होगा वो 7 जुलाई को पहली के रामलीला ग्राउंड पर होगा इंशाअल्लाह। यहाँ मुंबई से भी बहुत सारे लोग जाने चाहिए, उसके लिए भी तैयारी रखिए। लाखों का मजमा वहाँ जमा करके हुकूमत पर दबाव बनाना है। ये जमहूरियत से यहाँ दबाव की पॉलिटिक्स चलती है, यहाँ पर सरों को गिना जाता है, सरों को तौला नहीं जाता, इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा प्रेशर बनाना है। और इंडिया मुस्लिम मसल्ला बोर्ड ने तय किया है कि जो भी दस्तूर और कानून की रोशनी में जिस तरह से भी लड़ाई हो सकती है, ये लड़ाई लड़ी जाएगी, आखिर तक लड़ी जाएगी। ये हमारी जिंदगी और मौत का मसला है। बाबरी मस्जिद का मसला सिर्फ एक मस्जिद का मामला था, सिर्फ एक मस्जिद का मामला था। ये हिंदुस्तान भर की तमाम मस्जिदों का मामला है, तमाम कब्रिस्तानों का मामला है, तमाम खानकाहों का मामला है, तमाम दरगाहों का मामला है, तमाम इमाम बारगाहें, इमाम बाड़े उनका मामला है। इसलिए ये जिंदगी और मौत का मसला है। हम जिंदा रहकर के क्या करेंगे जब मस्जिदें हमारे पास नहीं रहेंगी? हमारे पास कब्रिस्तान कदर नहीं रहेंगे तो मरने के बाद कहाँ दफन हो? क्या हमको समुद्र में फेंक दिया जाएगा? दरिया में बहा देंगे? आग के हवाले कर देंगे? क्या फायदा है शरीक नहीं से? ये लड़ाई है, इसलिए लड़ना है, आखिर तक लड़ना है। इसलिए मैंने कहा था जब लाजिम हो तो लश्कर नहीं देखे जाते, जिंदा रहना है तो हालात से डरना कैसा। हज़रत मौलाना मुफ्ती सैयदुल रहमान साहब 5 से 6 मिनट में बहुत मुख्तसर सा तारुफ और इंडिया मुस्लिम मसल्ला बोर्ड में आपके सामने पेश कर दे। हालांकि और इंडिया मुस्लिम मसल्ला बोर्ड को तारुफ की कोई ज़रूरत नहीं
ہماری بھی ذمہ داری ہے کہ ہم اپنا فرض ادا کریں. اس کے بعد سے 6 منٹ کے اندر حضرت مولانا مفتی سعید الرحمان صاحب اور میرا مسجد و سلام کے آپ سے جو کریں گے اس کے بعد پروگرام آگے بڑھے. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأولين والآخرين محمد وآله وأصحابه أجمعين. أما بعد، قال الله سبحانه وتعالى: وأطيعوا الله ورسوله ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم واصبروا إن الله مع الصابرين. صدق الله العظيم. معزز دوستوں اور حاضرین گرامی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے جس دین مبین سے ہم کو نوازا ہے اس کی کوئی مثال دنیا میں موجود نہیں ہے، اور دین کو ختم کر کے ملت کو باقی رکھنا ممکن نہیں ہے. اور دشمنوں کی ہمیشہ نظر دین پر حملہ کر کے دین کو، ایمان کی بنیادوں کو، تقاضوں کو، اس کے قوانین کو ختم کرنے کی ہی رہے. خاص طور سے ہمارے ملک میں آزادی کے بعد دفعہ نمبر 25، 26، 15، 14 بہت ساری دفعات کے ہونے کے باوجود مستقل کوشش کی گئی کہ سب سے زیادہ حملہ اسلام اور مسلمانوں اور اسلام کے قوانین پر ہی حملہ کیا جائے. چنانچہ سب سے پہلے انہوں نے متبنہ بل پیش کیا جس سے یہ بات طے کر دی کہ منہ بولا بیٹا بھی اسی طرح وارث ہوگا جس طرح حقیقی بیٹا وارث ہوتا ہے. 100% اسلام کے خلاف. ادعوهم لآبائهم واقسطوا عند اللہ. اللہ تبارک و تعالیٰ نے طے کر دیا ہے منہ بولا بیٹا حقیقی بیٹے کی طرح نہیں ہو سکتا. مگر انہوں نے پہلے اس پہ حملہ کیا. پھر یہی بمبئی کا کیس بہت مشہور ہوا، شاہ بانو کیس. اس کیس میں فیصلہ کیا گیا، وہ مسلمان جج کے ذریعے کرایا گیا. محمد احمد صاحب نے فیصلہ کیا کہ طلاق دینے کے بعد شوہر کے ذمے بیوی کا نفقہ جب تک دوسری شادی نہ ہو جائے یا وہ مر نہ جائے اس وقت تک شوہر ہی کا ذمہ ہے. عدت کے علاوہ بھی نفقہ شوہر کو دینا پڑے گا. یہ 100% اسلام کے قوانین کے خلاف تھا. دین کے آنے کے بعد اکابر علماء اور دانشوران اور ملت کے غیور لوگ بے چین اور بے قرار ہوئے کہ یہ ہمارے دشمن اب ہم پر نہیں اسلام پر حملہ کرنا چاہتے ہیں، اسلام کو مٹانا چاہتے ہیں. اس لیے پہلی میٹنگ تو دارالدیوبند میں ہوئی جس کو کم لوگ جانتے ہیں، لیکن جو سب سے بڑی مؤثر میٹنگ ہوئی وہ مہاراشٹر کالج بمبئی میں ہوئی. اور سن 1972 میں یہاں بمبئی میں آل انڈیا مسلم پسندہ بورڈ کا قیام آیا. اس کا نام تجویز ہوا اور مختلف مکاتب فکر کے لوگوں کو بڑی مشقت کے ساتھ جوڑا گیا. اس کو اس وقت بیان کرنے کا ٹائم نہیں ہے. اللہ کا شکر ہے علماء نے اس آیت پر عمل کیا. اللہ اور رسول کی بات مان کے چلو، لڑائیاں اپنی ختم کرو. اگر تم لڑ گئے آپس میں تو تم اکھڑ جاؤ گے، تمہاری ہوا ختم ہو جائے گی اور تم ثابت قدمی کے ساتھ رہو گے تو اللہ تمہارا ساتھ دے گا. اس پر عمل کیا اور مسلم پسندہ بورڈ کی بنیاد پر. اور الحمدللہ اس کے بعد سے جتنے حملے پسندہ پر ہوئے یا پسندہ کو بٹانے کے لیے ہوئے، آل انڈیا مسلم پسندہ بورڈ کمر بستہ ہو کر حکومت سے، کورٹ سے، راستوں پر، بڑوں سے، لیڈروں سے ہر جگہ مقابلہ کیا. اور اکثر قوانین اللہ کا فضل میں واپس ہوئے اور انشاءاللہ وقت کا قانون بھی واپس ہوگا. اب تک کی قانون کے لیے 5 سال محنت کی، کسی کے لیے 6 سال محنت کی، کسی کے لیے 2 سال کیا. جب محنت کی اور پیچھے پڑے اور جب مسلمان ایک ہو کر ایک آواز ہو کر کھڑے ہو گئے تو بڑی سے بڑی طاقتیں اس کے سامنے جھکی. اور یہ اللہ کی نصرت اور مدد کی برکت ہے. انشاءاللہ آج بھی ہم ایک ہوں گے تو اللہ کی نصرت اور مدد آئے گی. میرے دوستوں صرف 1-2 بات ہے کہ بات ختم کر دوں گا.
مسلمانوں کا قبرستان جے پور کی ایک مسجد، اس کے خلاف انہوں نے 1975 اور 78 میں فیصلہ کر کے اس پہ قبضہ اقبال کیا، مسجد پہ قبضہ کیا، قبرستان پہ قبضہ کیا۔ ان کی نیت پہلے ہی سے خراب ہے کہ مسلمانوں کی بنیاد کو ہٹا دو اور مسلمانوں کی پراپرٹی کو چھین لو، ان کی معیشت کو تنگ کر دو، ان کے مدارس کو ختم کرو، ان کے مسجدوں کو ختم کرو۔ اگر یہ مٹ جائے گی تو مسلمانوں کا نام مٹ جائے گا۔ میرے دوستو، اسلام کی فطرت میں قدرت میں نظر بھی ہے، جتنا ہی پڑھو گے اتنا ہی ابھرے گا انشاءاللہ۔ اس کے وقت کو دبانے کی کوشش کی جا رہی ہے، آپ سب ہمارے ساتھ ہیں اور اسی پسندہ کی آواز کو بڑھتے ہیں، بڑی خوشی کی بات ہے اور انشاءاللہ یہ اتحاد رنگ لائے گا اور وقت کا قانون تبدیل ہوگا اور انشاءاللہ ہماری مسجدیں اور مدارس محفوظ ہوگی۔ آپ سے صرف گزارش ہے کہ میرے دوستوں یہ طے کر لیجیے، اپنے ہر قسم کے اختلاف کو مٹا کر آل انڈیا مسلم پسندہ بورڈ سے جوڑیے اور لوگوں کو جوڑیے۔ اللہ ہماری طاقت میں اور قوت و اضافہ فرمائے اور استقامت کے ساتھ مقابلے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ تعالیٰ البر حتی تنفقوا مما تحبون، صدق اللہ العلی العظیم۔ معزز حاضرین، پورے ملک میں ملت اسلامیہ میں اس وقت ایک بڑا اضطراب اور بے چینی پائی جاتی ہے اور یہ فطری بھی ہے اور ملی غیرت کا تقاضا بھی ہے کہ ملت ایسے وقت میں چین کی نیند نہ سوئے جب اس کے دین کے بنیادی شعائر پر حملہ کیا جا رہا۔ ایڈوکیٹ تشار مہتا جس طرح کی بحث سپریم کورٹ میں کر رہے تھے، وہ یہ ثابت کرنے کی کوشش کر رہے تھے کہ وقت کا تعلق دین کے جو ہے کسی لازمی جز کی حیثیت سے ہے، کوئی انٹیگرل پارٹ دین کا نہیں، اور یہ بات ہے بڑی علامتی کی محسوس ہو رہی ہے۔ اس سے پہلے سپریم کورٹ میں بابری مسجد کے حوالے سے یہ بات ثابت نہیں کی جا سکی تھی کہ مسجد جو ہے دین کا انٹیگرل پارٹ۔ کرناٹک ہائی کورٹ میں یہ کیس ہارا جا چکا ہے کہ پردہ جو ہے دین کا انٹیگرل پارٹ، تو ایک کلام بھی ہم کو جو ہے اس پر بہت توجہ دینا چاہیے اور یہ بات بہت شدت کے ساتھ ہم کو کہنی چاہیے کہ وقت کا تعلق جو ہے وہ دین کی بنیادی تعلیمات سے ہے، بلکہ ہمارے بنیادی معتقدات سے، ہمارے فنڈامنٹل جو فیتھ ہے، عقیدے ہیں، اس سے اس کا تعلق۔ کیونکہ ہم اللہ کی راہ میں 1 روپیہ خرچ کریں، ایک بارش زمین دیں یا اور کچھ اللہ کی راہ میں ہم دیں، اس سے ہمارا عقیدہ یہ ہوتا ہے کہ اس کا بدلہ کل آخرت میں اللہ تبارک و تعالیٰ ہم کو دے گا۔ تو اس کا راست تعلق ہماری بنیادی عقیدے سے، عقیدہ آخرت سے۔ اور جس میں لیجسلیشن کے ذریعے سے یا عدلیہ کے انٹرپشن کے ذریعے سے جو مداخلت نہیں کی جا سکتی ہے، تو دستور یہ بات کہتا ہے بنیادی حقوق، یہ جو ہے اس نے اس کو چالی کیا ہے، اس لحاظ سے ہمارا حق ہے، جس کو ہم کلیم کر رہے ہیں۔ لوگ جو ہے میجورٹیرین حکومت جنہوں نے بنا رکھی ہے اور سطح کے خبار میں جو لوگ مبتلا ہے اپنے آزادی قوت کی بنیاد پر، وہ جو ہے جس طرح کے بنیادی حقوق پر ڈاکہ ڈالنے کی کوشش کر رہے ہیں، ہمارا یہ پروٹیسٹ اس کے خلاف ہے۔ یہ پروٹیسٹ ہمارا نہ غیر مسلموں کے خلاف ہے، نہ کسی یہاں کے اور کسی اقلیت کے خلاف ہے اور نہ کوئی دستور کے خلاف ہے، بلکہ دستور نے جو حقوق دیے ہیں ان حقوق پر ڈاکہ زنی کی جو کوشش کی جا رہی ہے، ڈاکہ ڈال کر کے اس سے ونچت کرنے کی جو کوشش کی جا رہی ہے، اس کے خلاف یہ پروٹیسٹ جو ہے پورے ملک میں اس کو پسندہ ووٹ کی نگرانی میں جو ہے انجام دینے کی کوشش ہماری یہ ہے۔ اس میں جو ڈسکریمنیشن ہے آپ کو بتایا جائے گا انشاءاللہ، مختلف فاضلین موجود ہیں ہمارے پاس کہ سارے مذاہب کے لوگوں میں یہاں سے جس چیز کو ریموو کیا گیا ہے وہ بائی یوزر کا سب سے بڑا جو ہے ٹی وی تلوار ہے کہ استعمال کے ذریعے سے جو چیز وقف ہوئی ہے اور سینکڑوں سال خود سے جو ہے زیر استعمال ہے، مسجد ہے، عبادت گاہ ہے اور مذہب کی جو ہے عبادت گاہ ہے، ان کے پاس کوئی اس کے ڈاکومنٹری پروف نہیں ہے، لیکن وہاں تو وہ چیز باقی رکھی گئی ہے، یہاں پر اس کو جو ہے ریموو کر دیا گیا ہے۔ تو اس طرح سے اس میں ڈسکریمنیشن کی کہ آپ ایک کمیونٹی کے لیے وہ اختیار چھین لیں اور دوسری کمیونٹیز کے لیے باقی رکھیں جو ہے اپنے آپ میں غیر دستوری ہے۔ پھر اس میں جو ادارہ جات کو چلانے کا حق دستور نے دیا ہے، سارے جو ہے مذہبی اکائیاں یہاں کی اپنے ادارہ جات کو خود رن کرتی ہے، خود ان کے جو ہے مینجمنٹ سے، اور اس میں دوسرے لوگوں کی مداخلت نہیں ہے۔ آپ چاہتے ہیں کہ یہاں
حکومت کو گھسا دیں گے، آپ چاہتے ہیں کہ دوسرے کمیونٹیز کو یہاں گھسا دیں گے اور ان کو اس کا حصہ بنا دیں گے، سینٹرل وقف کونسل میں جو ہے 7 تک جو ہے بڑھا کر کے آپ تعداد کو لے جانا چاہتے ہیں، تو اس کے ذریعے سے گویا وہ جو حیثیت، وہ جو یکسانیت ہے، وہ اکولیٹی ہے، وہ برابری کا جو حق دیا گیا ہے، اس میں جو ہے مداخلت کی جا رہی ہے۔ تو ہم یہ لڑائی دستوری بنیاد پر، دستوری حقوق کے تحفظ کے لیے اور دستوری حقوق سے جو ونچت کرنے کی کوشش جو ہے عددی بنیاد پر، طاقت کی بنیاد پر، اس کے حکومت مبتلا ہو کر کے جو لوگ کر رہے ہیں، تو ان کے خلاف لڑائی لڑ کر کے اس قانون کی واپسی کی جدوجہد ہے۔ انشاءاللہ پوری ملت اس میں جو ہے، وہاں پر ایک پوائنٹ جو ہے تشار مہتا نے یہ اٹھایا کہ چند لوگ ہیں جو ریپرزینٹ کر رہے ہیں، حالانکہ پوری ملت ریپرزینٹ کر رہی ہے، لیکن انہوں نے کہا کہ پٹیشنر پوری ملت کو ریپرزینٹ نہیں کرتے ہیں۔ ہم کو ہر جلسے سے یہ بتانے کی ضرورت ہے کہ اس میں شیعہ، سنی، بریلوی، اہل حدیث، سارے مکاتب میں سارے لوگ جو ہے اس کی مخالفت میں کھڑے ہوئے اور سب اس کی جو ہے مخالفت کر کے اس کو واپس لینے کی بات کہہ رہے ہیں۔ تو ہم اس پہ جو ہے پرسنل بورڈ کے ساتھ ساتھ ہیں، اس کے شانہ بشانہ ہے۔ جب جو حکم دیا گیا ہے انشاءاللہ ہم جو ہے لبیک کہتے ہوئے آگے آئیں گے اور اس قانون کی واپسی تک اس کو جاری رکھنے کے لیے ہم اپنے آپ کو لگائیں گے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔ دوستو، یہاں ایک ریٹائر IRS آفیسر موجود ہے، بدھسٹ ہیں بیسیکلی۔ ہم ایک برسوں سے ایک بات کہتے چلے آئے ہیں کہ صرف مسلمانوں تک معاملہ نہیں ہے، لیکن کہ آپ تو آئیں گے گھر سبھی رت میں، یہاں پہ صرف ہمارا مکان تھوڑی ہے، تو یہ اگر مسجدیں جائیں گے تو صرف مسلمانوں کے نہیں جائیں گے، دوسری عبادت جائیں گے۔ تو اس دن میٹنگ میں سوم لڑکے صاحب نے جو بات بتائی وہ سن کر کے تو بہت تعجب ہوا ہے۔ میٹنگ میں انہوں نے بتایا کہ جو بدھ وہار ہے گیا کا، بدھ فرقے کا سب سے بڑی عبادت گاہ، جہاں پر مہاتما بدھ کو نروان حاصل ہوا، پوری دنیا کے لوگ آتے ہیں بدھسٹ، 8 لوگ اس کے ٹرسٹی ہوتے ہیں، 8 لوگ اس کے ٹرسٹی ہوتے ہیں۔ اس میں انہوں نے ہندوؤں کو داخل کر دیا زبردستی، 4 اس میں ہندو ہوں گے، اور اب 5واں داخل کرنے کے چکر میں 8 میں سے 5 ایک بہانے سے کہ صدر پریزیڈنٹ جو ہے وہ چیئرمین بھی ہندو ہوگا۔ تو یہ صرف مسلمانوں تک معاملہ نہیں ہے کہ اس وقت میں 2 غیر مسلموں کو انہوں نے داخل کر دیا ہے، یہ بدھسٹ تک بھی معاملہ چلا گیا ہے اور یہ بھی اور آگے جائے گا، جیمیوں تک بھی جائے گا۔ سپریم کورٹ کے وہ بھی وکیل تھے، وہ شعبہ تھے، شاہ بانو ان کی بیوی تھی، اور تقریباً 94 سال کی عمر میں جب فیصلہ ہوا تو محمد احمد کی تھی اور 88 سال کی عمر میں شاہ بانو کی تھی۔ تو اس سے دل کی لڑائی تھی، اس کو پورے امت مسلمہ کو بھگتنا پڑا تھا، برسوں تک مسلمانوں کی پوری توانائی اس میں صرف ہوئی تھی، محض خاندانی معاملہ کا آپس کا تفصیل کا ہی موقع نہیں۔ یہ تصویر اس لیے ضروری تھی کہ ریکارڈ ہو رہا ہے تاکہ صحیح ریکارڈ وہاں چلا جائے۔ حدیث آج کا پروگرام اور وقت کے سلسلے میں ہے۔ وقت کا قانون کیسا کالا قانون ہے، اس کی تفصیلات آپ حضرات کے سامنے آ چکی ہیں۔ میرے خیال سے مزید تفصیل تو بتانے کی ضرورت نہیں، آپ سب لوگ جانتے ہیں نا، لیکن اس میں کیا کیا خرابیاں ہیں، اس سے پہلے آپ نے پڑھا ہے، سنا ہے یا نہیں سنا ہے، بتائیے۔ اگر بتانے کی ضرورت ہے تو بتایا بھی جا سکتا ہے، اگر نہیں ضرورت ہے تو وقت آگے بڑھا جائے، وقت بہت کم ہے، کیا بہت بہتر ہے۔ دوستو، زندہ رہنا ہے تو حالات سے ڈرنا کیسا، زندہ رہنا ہے تو حالات سے ڈرنا کیسا، جنگ لازم ہے تو لشکر نہیں دیکھے جاتا۔ اس وقت ہمارے سامنے جو مقابلے بہت طاقتور ہے، ہم جانتے ہیں، ظالم حکومت ہے۔ اس مائک میں ایکو زیادہ خالد بھائی ذرا کچھ ایکو کم کر دیں گے تو لوگوں کو بات سمجھ میں آئے گی، کیا اور کیا کچھ آواز بہت زیادہ بول رہی ہے۔ جب نازم ہو تو لشکر نہیں دیکھے جاتے۔ تو عزیزوں، یہ بہت لمبی لڑائی ہے۔ ابھی جو ہے معاملہ صرف یہاں پر پھنسا ہے
कि अदालत कहाँ इकबाल बेगम ऑफिसर तशरीफ ला दें, उनका इस्तकबाल सामने तशरीफ रखें। और आपने जब हमारी जो विश्व की बात कही उससे तो दिल भर कर आ गया, क्योंकि हमारी बात आपने इतने ध्यान से रखी, ये मुझे सुनकर और आपकी जो भावनाएं थी वह भी समझ कर बहुत अच्छा लगा। मैं एक पॉइंट में, पहला पॉइंट ये है कि AIMPLB ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सन लॉ बोर्ड के तरफ से जो भी वक्त पर हो रहा है, जितना भी संघर्ष इस देश में हो रहा है, उसके लिए हम सब लोग आपके साथ है, ये डिक्लेयर करने का मैं लेटर लेके आया हूं कि सॉलिडरिटी विद AIMPLB ऑन अमेंडमेंट स्ट्रगल एंड कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स, यह लेटर लेके आया हूं। शाकिर भाई से मैं अनुरोध करूंगा कि वह सर को ये लेटर देंगे। दूसरी बात का लेके ये आया कि आपको मैं अपील कर रहा हूँ, क्योंकि मैं पूरा महाराष्ट्र घूम रहा हूँ और दिल्ली भी मैं पिछले बार गया था। आप लोगों से सभी सामने उसमें क्षमा करें। मैं सर को कहूँगा कि जैसा हम लोग जिसमें राजू रोटे सर और नोबल साहब हमारे साथ है, तो जैसा हम आपको लेटर दे रहे हैं, तो आपका भी एक लाइन का भी लेटर, जो आपने जो बात की बस उसी का लेटर, वी सपोर्ट योर डिमांड, है ना, तो वो भी मुझे देने का। ये पिछले बार मैंने बोल गया टेम्पल एक्ट 1949 आप सबको दिखाया था। अब ये इसमें जो अभी जो वक्त में इन्होंने अमेंडमेंट एक्ट लाया है, उसी का पॉइंट मैं रिपीट करूंगा कि इसमें उन्होंने जैसे नॉन मुस्लिम को एंट्री दे दी है। अभी तो कपिल सिब्बल साहब और मनुष्य सिंघवी साहब को सुप्रीम कोर्ट में बोल रहे हैं, हम भी बात कर रहे हैं, आप भी बात कर रहे हैं, सब बात कर रहे हैं। अब इसमें जो हो गया ये सेक्शन, ये करीब 18 सेक्शन है, ये पूरा एक्ट में आपके सामने पूरा पढ़ के नहीं बताने का, इंपॉर्टेंट पॉइंट बताना। अब ये बताइए, इसका नाम है बोध गया टेम्पल एक्ट। एक टेम्पल क्यों चाहिए भाई? हमको तो नहीं चाहिए, हमें तो यहाँ का बौद्ध विहार का एक स्टेट महाबोधि बुद्ध विहार चाहिए। ये पहला पॉइंट है। और इसमें का जो सेक्शन है 2, उसमें ऐसा लिखा है क्लॉज C में, द महंत मीन्स द प्रिसाइडिंग प्रीस्ट फॉर द टाइम बीइंग ऑफ शरीयत मोनेस्ट्री एट बोध गया। यानी ये जो कमिटी बनी है उसमें एक महंत क्यों है नहीं? जैसे आपके इसमें उन्होंने नॉन मुस्लिम को वहां इंट्रोड्यूस कर रहे हैं, वैसे हमारे इसमें भी इन्होंने ऑलरेडी डाला। यह 1949 का बनाया हुआ लॉ है। अब इसका पार्लियामेंट का कोई संबंध नहीं है। यानी वहां के 243 जो आमदार है, एमएलए है, और वहां के जो विधानसभा परिषद के लोग हैं वो है। इसमें का सेक्शन सब सेक्शन 2 और सब सेक्शन 3 मैं एक ही इतना रेफर करूंगा, ज्यादा रेफर नहीं करूंगा। इसमें यह लिखा है सर ने जैसे बताया, द कमिटी यानी the Bodh Gaya Temple Act 1949 committee shall consist of a chairman and 8 members. Chairman and 8 members यानी 9 लोग हो गए, nominated by the state government यानी बिहार गवर्नमेंट, नीतीश कुमार की गवर्नमेंट, all of whom shall be Indian, चलो धन्यवाद इंडिया से लिख दिया, and of whom 4 shall be Buddhist। चलिए धन्यवाद। उसके आगे लिखा है कि 4 shall be हिंदू इंक्लूडिंग द महंत। अब ये बताइए 9 लोग इसमें ये 5 लोग क्यों चाहिए नहीं? और हम लोग ये लड़ाई जिस ढंग से भी लड़ रहे हैं, चाहे पार्लियामेंट में लोग बोल रहे हैं वर्षा का बात है, पूरा ईमेल तो हिल ही गया उनका। हम लोग तो तब मैं कहीं गया, नासिक में गया तो बुद्धिस्ट लोगों का एक ऑर्गेनाइजेशन था, मैंने आपका ईमेल नहीं किया, मुझे ईमेल नहीं है। और हमारी ये हाल है कि हमारे पास ईमेल नहीं है। तो मैं सोचा कि आप 5 करोड़ भेजे तो मेरे सब जैसे आप 17% देश के पॉपुलेशन में है, 17% उतने ही 20% के आसपास हम लोग हैं, लेकिन वह उनके संस्कृति भी चले गए। मैं उस पर नहीं बोलूंगा, कंट्रोवर्सी रहेगी, क्योंकि मेरे पीछे बहुत लोग लग जाते हैं। तो हमारे बच्चे लोग क्या बन गए आपको मालूम है, मेरे आप समझ जाइए। लेकिन आप 17% और हमारे 70 to 20%, इतने लोग मिलकर वक्त पर जितना अन्याय होगा उसको भी दूर करेंगे
اور ہم بدھسٹوں پر بودھ گیا پر جو انیائے ہو گیا اس کو بھی دور کریں گے، لیکن مل کر کریں گے، ساتھ میں مل کر کریں گے۔ کروڑوں درود و سلام آقا مولا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہم سب کے سب کچھ ہے۔ ساتھیوں، مسلم پرسنل بورڈ کی بنیاد سے لے کر اب تک جن جن معاملات میں بورڈ نے ذمہ داری امت مسلمہ کی لی، ہم لوگ دیکھتے ہیں کہ بورڈ اس میں کامیاب رہا ہے۔ ان نیک روحوں نے جنہوں نے 71 72 میں بیٹھ کر یہ بورڈ بنایا، اپنی جنتوں میں یقین کے ساتھ مطمئن ہو گئے کہ اس کی بھاگ دوڑ بالترتیب ایسے ایسے ذمہ داروں کو ملی جو ملت کے ذی عقل ذی فہم اور دین میں ہمالیہ پہاڑ سے بھی زیادہ علم رکھنے والے لوگ رہے ہیں۔ وقت کے معاملے میں مسلم پرسنل بورڈ کے صدر جناب خالد سیف اللہ رحمانی کے مضامین اگر اپنے انقلاب میں بالخصوص پڑھے تو ہم بہت کلیئر ہو گئے کہ وقت کیا ہے اور اس کو بچانے کی ترتیب کیا ہونی چاہیے۔ ساتھیوں، مولانا خالد سیف اللہ رحمانی صاحب کے مضامین حوصلہ بخش بھی ہیں، وہ نا امیدی پیدا نہیں کرتے، وہ اس امت پر بھروسہ رکھ کے بیٹھے ہیں۔ مسلم پرسنل بورڈ اور اس کا صدر اس بات کا یقین رکھتا ہے کہ وقت کے معاملے میں جب امت کو مسلم پرسنل بورڈ حد تک بلائے گا، یہ جلسے نہیں، آگے حد تک بلائے گا، تو امت کی یہ 25 کروڑ آبادی انشاءاللہ تعالی بورڈ کے ساتھ نظر آئے گی۔ ساتھیوں، بتایا بات ہے، غازہ کا غم تو ہم کو ہے، اس ملک میں غازہ بنایا جا رہا ہے۔ احمد آباد میں 6,500 گھر توڑ دیے گئے، حیدرآباد میں کئی ہزار گھر توڑ دیے گئے، لکھنؤ میں کئی ہزار مسلمانوں کے گھر توڑ دیے گئے۔ آج اوکھلا میں شاہین باغ ظلم کے نام پر اپنی وہ کرتے ہوئے مسجدوں میں لاؤڈ اسپیکر اتارنے پہ چلا، پورے شہر میں ایک شخص سڑوں کو خراب کر رہا ہے، کمیونل ہارمونی خراب کر رہا ہے۔ یہ سارے مسائل لوکل لوگ دیکھ لیں گے۔ بورڈ نے جو ذمہ داری لی ہے کہ ہم امت کے نیشنل ایشوز کو ساتھ میں لیں گے اور ہم اس کی نمائندگی کریں گے۔ ساتھیوں، آپ سے 2 باتیں 3 باتیں اور کہتی ہوں۔ پہلی بات، سیاسی طور پر ایسا لگا کہ اس بار ہم نے جن نمائندوں کو ووٹ دیا ان نمائندوں نے پہلی بار ہمارا ساتھ دیا۔ آزادی کے بعد پہلی بار ہم نے دیکھا کہ جن سیاسی پارٹیوں کو ہم نے ووٹ دیا وہ اس کے معاملے میں ہمارے ساتھ کھڑی نظر آئی۔ یہ بہت خوشحالی بات ہے۔ دوسری بات، وقت کے معاملے میں یہ کہنا چاہتا ہوں، ساتھیوں اپنے بچوں کو بتائیے وقت ہے کیا۔ مولانا بہت ترتیب سے کہہ رہے تھے، سید الرحمان صاحب نے کہا اپنے بچوں کو بتائیے میرے آبا و اجداد نے حق حلال کمائی سے اللہ کے نام پر جو چیز محبت دی، جان دے دیں گے، وقت نہیں دیں گے۔ بڑا کارنامہ ہمارے بزرگوں نے، ہمارے مرحومین نے کیا اور ان سے آج یقیناً اس اعلیٰ علم میں ان کی ہم سے کیا توقعات ہیں۔ میں صرف اپنے نوجوانوں سے کہہ رہا ہوں یہ بات کہ سچر رپورٹ کے مطابق، سچر کمیٹی جو ہے تقریباً 2006 کی رپورٹ کے مطابق ہندوستان کی جو وقف کی پراپرٹی ہے اس کا انہوں نے جو حساب کتاب کیا وہ کہا کہ کم سے کم بھی اگر حساب کیا جائے تو تقریباً 12,000 کروڑ کی آمدنی سالانہ اس وقت سے ہونی چاہیے۔ آپ سوچیں کتنا بڑا وقت کا مبلغ ہے، 12,000 کروڑ روپے سالانہ آمدنی جو وقت سے آنی چاہیے۔ یہ کم سے کم بھی سچر کمیٹی جو ہے اس نے جو رپورٹ کی یہ کم سے کم بھی ہے، زیادہ سے زیادہ یعنی تو 10% سے شاید کم ہے، اگر 20% نہ ہے تو بہت زیادہ ہو جاتا ہے۔ تو سوچنے کا مقام ہے کہ یہ اتنا بڑا سرمایہ جو ہمارے بزرگوں نے چھوڑا ہے، آج کہیں نہ کہیں دشمن اسے تفرقہ، اختلاف اور نہ جانے طرح طرح کے مذہبی رنگ دینے کے بعد جو اصل مدعا ہے اسے ہم کو ہٹانے کی کوشش کی جاتی ہے۔ شاید یہی وجہ ہے کہ 40 سال قبل آیت اللہ العظمیٰ روح اللہ خمینی رضوان اللہ تعالیٰ علیہ نے جملہ کہا تھا جو آپ کے اور علماء کی نظر کرنا چاہتا ہوں۔ آپ نے کہا تھا کہ امت مسلمہ ہاتھ باندھنے اور ہاتھ کھولنے کی فکر میں لگی ہے اور دشمن ان کا ہاتھ کاٹنے پہ لگا ہوا ہے۔ پہلے اپنے ہاتھ کی محافظت کر لو، اس کے بعد ہاتھ باندھ کے نماز پڑھنا ہے کہ ہاتھ کھول کے نماز پڑھنا ہے، یہ بات کا معلوم ہے۔ آج کہیں نہ کہیں دشمن جو اسلام کے دست و بازو ہیں انہیں ختم کرنے کی کوشش کر رہا ہے۔ میں اس
वज़न से और ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के तमाम अरकान की मौजूदगी में ये बात कहना चाहता हूँ कि आज सबसे ज़्यादा इत्तेहाद की ज़रूरत है, ताकि उम्मत मुस्लिमा उस वक्त का मसला जो वाक़िअन हमारी को याद करने की ज़रूरत है, जिन्होंने अपना सारा सरमाया तकरीबन राह खुदा में हमारी बका के लिए, हमारी फलाह व बहबूदी के लिए, हमें कामयाबी और कामरानी अता हो, इसके खातिर जो भी कुर्बानियाँ दी हैं उसको देखने की ज़रूरत है। लिहाजा वक्त में मौजूद बहुत चीज़ें हैं जिस पर